बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं सैयद मज़हर हुसैन एक दफ़ा फिर आपके सामने ज़मज़म मीडिया की वसातत से हाज़िर खिदमत हूँ। हमारा डिस्कशन का पॉइंट कुरान पाक और इंसान की ज़िंदगी जो पहले से चल रहा है, उसी को आगे बढ़ाते हुए अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, इस किताब में किसी किस्म की शक की गुंजाइश नहीं। यानी कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया है कि इस किताब में किसी किस्म की कोई शक की गुंजाइश नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, हदायत है मुत्तकीन के लिए, यानी डरने वालों के लिए। मेरे ख्याल में मुत्तकी हर मुसलमान को होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने जब हमें बता दिया है कि इस किताब में किसी किस्म के शक की गुंजाइश नहीं है, तो कोई भी शक व शुबा किए बग़ैर हमें इससे हदायत लेनी चाहिए। और ये है मुत्तकीन के लिए, यानी डरने वालों के लिए, जो अल्लाह से डरते हैं उनके लिए। तो मेरे भाइयों, हमें इस पे गौर करना है कि क्या हम अल्लाह ताला से डरते हैं हकीकतन, या सिर्फ ऐसे ही हम कहते हैं कि जी हम अल्लाह से बड़ा डरते हैं, लेकिन हम अल्लाह के कवानीन के मुताबिक तो अमल नहीं करते। और उधर से ये हदायत भी उन लोगों के लिए है जो मुत्तकी हैं, जो डरते हैं। इस पे हमें गौर व खौस करना होगा मेरे भाइयों, कि हम क्या जो अल्लाह पाक ने किताब मजीद में हमारे लिए नसीहतें फरमाई हैं, उन पे हम अमल कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हम सबको अल्लाह से डरने वाला बनना होगा। तो कैसे बनेंगे? जब हम कुरान पाक की तालीमात के ऊपर चलने की प्रैक्टिस करेंगे। जब हम अल्लाह ताला की जो तालीमात हैं उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश करेंगे, तो अल्लाह ताला के कलाम की बरक़ात हमारे ऊपर खुलना शुरू होंगी। अदरवाइज़ ये सिर्फ़ इल्म की हद तक होगा कि हमने पढ़ा तो होगा कि अल्लाह ने कुरान पाक में ये फ़रमाया है हमारे लिए, और हम डिस्कशन की हद तक तो ये डिस्कशन तो अमूमन हम करते रहते हैं कि ये अल्लाह ताला फरमा रहा है, ये अल्लाह ताला फरमा रहा है, लेकिन हम कभी उसे अमली तौर पर करते नहीं हैं। इसलिए हमारे यहाँ मसाइल हैं। और अल्लाह ताला ने कुछ हमें नसीहतें की हैं कुरान मजीद में, जिनमें से दो नसीहतों का मैं ज़िक्र करता हूँ। एक तो अल्लाह ताला ने कहा है कि तकब्बर मत करो, अपने ऊपर तकब्बर मत करो। किस चीज़ पे तकब्बर हम करते हैं? हम हैं क्या चीज़? अल्लाह ने हमें बनाया है, अल्लाह ने सारी नेमतें हमें दी हैं, अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी है, अल्लाह ताला ने हमें बंदा बनाया है। तो तकब्बर किस चीज़ का? अल्लाह ताला ही हमें रोज़ी दे रहा है, अल्लाह ताला ही हमें मर्तबे दे रहा है। तो फिर इस पे गौर करने की ज़रूरत है कि हम तकब्बर किस चीज़ का करते हैं। और दूसरा नसीहत ये फरमाई कि
لوگوں کو معاف کر دیا کرو، اور دوسروں کے ساتھ بھلائی کیا کرو۔ ان تمام جو میں نے ابھی یہ 3 پوائنٹس رکھے ہیں، ایک تکبر نہ کرو، دوسرا دوسروں کی غلطیاں معاف کر دیا کرو، اور تیسرا دوسروں کے ساتھ بھلائی کیا کرو۔ اس کے اوپر ہم اپنی جو ہماری ابھی زندگی جا رہی ہے، اس کے اوپر ہم اگر غور کریں تو کیا ہم یہ کام کرتے ہیں؟ ابھی کوئی بندہ بھی ہمارے ساتھ کوئی ہماری جو خواہش ہوتی ہے اس کے خلاف کوئی بات کر دے تو ہم اس کے اوپر غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تو نے ایسے کیوں کیا۔ ہمارے جو معاملات ہوتے ہیں، دنیاوی معاملات، کاروباری معاملات، گھریلو معاملات میں، اس میں ہم اتنا غصہ میں آ جاتے ہیں کہ معاف کرنے والا تو کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں کہ یار معاف بھی کرنا ہوتا ہے، اگلے معافی بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، پھر بھی ہم اس طرح سے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کیا چیز ہیں، تو اس کے اندر ہم کیا چیز ہیں، یہ کیا ہے کہ تکبر آپ کے اندر آیا ہوتا ہے کہ میں تو یہ ہوں، اس کی ایسی کی تیسی، یہ کون ہوا، اس نے میرے ساتھ یہ بات کی۔ اور بھلائی کرنے میں ہم اپنے معاملات دیکھیں، ہم کیا لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، کس لیول کی بھلائی کرتے ہیں۔ ہم جو آفیسز میں کام کر رہے ہوتے ہیں، اسی میں آپ دیکھیں جو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں، ہر کوئی اس میں ہمیں چاہیے یہ کہ دوسرے کو ایزی کریں، دوسرے کو فائدہ پہنچائیں، دوسرے کو سمجھائیں، کہیں وہ کسی جگہ پہ کسی بھی معاملے میں پھنس جائے تو اس کے نکالنے کی کوشش کریں۔ اگر بزنس کے کوئی معاملات ہیں جس میں وہ کسی کو نقصان ہونے جا رہا ہے تو اس کی تربیت کریں، اسے تھوڑا اس کے ساتھ ڈسکس کر کے اسے سمجھائیں کہ بھائی جان اس طرح سے اگر آپ کام کرو گے تو ہمارا یہ خیال ہے کہ آپ کے کام میں بہتری آ جائے گی۔ اسی طرح فیملی کے معاملات ہوتے ہیں، میاں بیوی کے اندر لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، بھائیوں میں ہو رہے ہوتے ہیں، دوسرے لوگ صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا آدمی کہ جو ان کے بیچ میں آ کے ان کی صلح کرا دے یا انہیں کوئی نصیحت کرے۔ یہ نصیحت کرنا اٹ سیلف ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، جس کے نصیحت کرنے سے لوگوں کے گھروں میں خوشیاں آ جاتی ہیں، معاملات اچھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، زندگی بہتری کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو غریب ہیں، سفید پوش ہیں، وہ بیچارے اس طرح سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ ہاں جو لوگ صاحب استطاعت ہوتے ہیں ان کے قریب بھی رہ رہے ہوتے ہیں، مگر انہوں نے کبھی اس کے اوپر سوچا ہی نہیں ہوتا کہ یہ بندہ ہے، یہ کس طرح سے زندگی گزار رہا ہے، سفید پوش تو ہے، یہ مانگتا نہیں ہے، لیکن اس کے معاملات کیسے چل رہے ہیں، اس کی زندگی کیسے بسر ہوگی ہے، کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا۔ اپنے ہمسائے میں، اپنے کولیگس میں، اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، ہم سارے اگر اس کے اوپر غور کریں تو ہم سب کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے دیندار ہیں اور کتنے دنیا دار ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہم کیا انسانیت کے ناطے سے بھی لوگوں کے بارے میں کچھ سوچ رہے ہیں یا نہیں۔ اور پھر ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، تو ہمیں تو انہوں نے درس ہی دیا ہے یہ کہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، ہر کسی کا اچھا سوچنا ہے، اس کے معاملات بہتر کرنے کی کوشش کروانی ہے ہم نے، تاکہ اس کے مسائل حل ہو جائیں۔ یہ جو ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کہ
کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ نماز بھی ہم تبھی قائم اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں اگر ہم خشوع خشوع کے ساتھ کریں، اور خشوع خشوع ایسا کہ ہمارا یہ اس طرح سے ہم نماز پڑھ رہے ہوں کہ گویا کہ ہماری اللہ سے ڈسکشن چل رہی ہے، ملاقات ہو رہی ہے، کہ ہمیں وہ ایک ایسا ٹائم ملتا ہے نماز کا، اس میں ہماری یوں ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے میٹنگ کر رہے ہیں۔ میرا خیال تو یہی ہے، آپ خود بھی اس کے اوپر غور و خوض کر سکتے ہیں۔ اور جو زکوٰۃ ہے یہ دینے کا کیوں اللہ نے کہا ہے؟ تاکہ ہمارے کے گرد و نواح کے لوگ اپنے اچھی طریقے سے اپنی زندگی بسر کر سکیں، مگر ہم اس کے اوپر کبھی سوچتے ہیں؟ ہم نے کیا پورے طریقے سے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں ان لوگوں کو جن کو ضرورت ہے؟ اگر ہم ریلی یہ دینا شروع کر دیں تو یہ غریب جو ہیں، غربت جو ہے، یہ اس طرح سے نہ رہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں ان چیزوں کی ہدایت کی ہے ہم مسلمانوں کو، اور انہی چیزوں کے اوپر پریکٹیکل کرنے کی میں ریکویسٹ کر رہا ہوں۔ اپنے پچھلی ویڈیوز میں بھی ریکویسٹ کرتا آیا ہوں، ابھی بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں، ایک دفعہ آپ سے دوبارہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، پلیز اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر چلنے کی پریکٹس کریں۔ اس میں ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ میں امید کرتا ہوں، اور آج ہم ایک دفعہ پھر عہد کرتے ہیں کہ ہم آج سے آنورڈ جو ہم نے آج سنا ہے اس کے اوپر پریکٹیکل کرنے کی کوشش کم از کم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو میرے بھائیوں، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ ابھی آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ میری اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اسے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ والسلام۔